बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपोजिशन इत्तेहाद की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, क्यों जमातें एक पेज पर आने के लिए तैयार नहीं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह दुश्मन ताकतें रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सफ आरा हैं। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे रूस और अमेरिका पहली मर्तबा मिलकर यूरोप के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत और बिलखुसूस अपोजिशन की सियासत बीच मंझधार में रुक चुकी है। ना आगे की राह दिखाई दे रही है और ना ही वापसी का कोई रास्ता बन पा रहा है। वापसी की राह में सबसे बड़ी रुकावट अना और अंग्रेजी में कहें तो ईगो हायल है। हमने अना का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि जिसकी वजह से हमें अब अच्छे बुरे की पहचान नहीं रही। कोशिश है कि किसी तरह विफाक में हुकूमत वक्त का तख्ता उलट दिया जाए, एक ऐसा अपोजिशन इत्तेहाद बनाया जाए जो तमाम रुकावटों को अबूर करता हुआ रियासती निज़ाम को साथ बहा कर ले जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ और बानी रहनुमा को पहले ही नाकामी का सामना हो चुका है और अब तहरीक इंसाफ अपोजिशन की दीगर जमातों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करने में नाकाम है। अपोजिशन इत्तेहाद की एक अहम बैठक का इख्तिताम हुआ, जिससे अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। हुकूमती रुकावटों के बावजूद अपोजिशन इत्तेहाद ने अपनी कॉन्फ्रेंस कामयाब इजलास मुनक्किद कराया, लेकिन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन अंदाज में इकट्ठा नजर नहीं आया। जोशीले खिताबात और बयानात से बात आगे ना बढ़ सकी। एलामिया भी जारी किया गया, आइन और कानून की बालादस्ती की बात की, हुकूमत को जाली करार दिया गया, लेकिन सबसे अहम बात तहरीक इंसाफ के कायदीन और दीगर अहम जमातें, जिनमें मौलाना फजल रहमान की जमात सबसे अहम है, उनके दरमियान किसी किस्म की मुश्तरका मुज़ाहमती मुहिम पर बात ना बन सकी। तहरीक इंसाफ को आज अपोजिशन इत्तेहाद की ज़रूरत है और मौलाना की शराइत पर पूरा उतरना भी आसान नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने PTI के साथ सड़कों पर उतरने के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया है। कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात का ऑडिट करवाना चाहती है। PTI को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऑडिट कराने की तजवीज़ दी गई थी, जो उन्होंने पहले मानी और फिर मुस्तरद कर दी। हमारी जमात के इख्तलाफात अभी बाकी हैं। हमने 12 फरवरी को तहरीक इंसाफ को आगाह कर दिया था, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। सियासी जमातों के माबैन इख्तलाफात की दूरी आसान नहीं। सियासी फैसला साजी की राह में भी अना के पहाड़ खड़े हैं। हमारी सियासत और कौमी सलामती अना के हाथों बार बार यरगमाल बनती है। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अहमद अवैस और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अहमद अवैस साहब, आपसे पहले मैं आगाज़ करती हूँ, ये बताइएगा, कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो गया कामयाबी के साथ, बड़ी अच्छी बात है। जमात इस्लामी JUIF की भी नुमाइंदगी हो गई, लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है कि ईद के बाद एक मौसर तहरीक इस हुकूमत के ख़िलाफ़ चलानी है, मजबूर करना है इन्हें दोबारा इंतखाबात अनाउंस करने के लिए, उस पे क्यों अभी तक आपके साथ JUIF नहीं आ रही? कामरान मुर्तज़ा साहब ने सड़कों पे आने से भी मना कर दिया कि ये भी अभी फ़िलहाल कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। KPK में ऑडिट करवाने पे वो आपसे गिला करते हैं कि जी उनको तो वहाँ पर धांधली नज़र आती है, जिसकी बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही है इन इंतखाबात में। तो आपको लगता है कि ये वो रुकावटें हैं जो ईद तक दूर हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी ऑपोजिशन में जमातें आती हैं तो उनमें रुकावटें ज़्यादा होती हैं। उसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं जी। और हुकूमत एक बहुत पावरफुल मशीनरी के साथ कायम हुई होती है, चाहे इलेजिटिमेट हुकूमत भी हो और गैर नुमाइंदा हुकूमत भी, क्योंकि जब उसका दस्तरस जो है वो तमाम हुकूमत की मशीनरी के ऊपर पड़ जाती है तो वो तमाम ताकत इस्तेमाल करती है ऑपोजिशन को कमज़ोर करने के लिए। और यहाँ पर एक दिक्कत थोड़ी सी ये भी है कि ऑपोजिशन में इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो अभी उतनी तजर्बाकार नहीं है पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन के लिए नुक्ते नज़र से देखा जाए उसको अगर, तो ये भी दिक्कतें हैं। लेकिन
یہ جب آپ میدان میں آ جاتے ہیں تو یہ معاملات حل ہوتے رہتے ہیں. یہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی اچنبھا کی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہو نہیں. کیونکہ بنیادی طور کے اوپر جب کہتے ہیں نا کہ اینیمی آف یور اینیمی از یور فرینڈ، جی تو آج نہیں تو کل براڈ بیسڈ ایک ایجنڈے کے اوپر یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ اکٹھی ضرور ہوں گی. مولانا بھی آئیں گے، اور مولانا کی ایک بالکل ایک قیادت کے حیثیت ہوگی ان کی، اور ان کی جو پولیٹیکل سیگیسٹی ہے، ان کی جو سیاست کے اوپر جو دسترس ہے اس سے بلکہ بڑا فائدہ بھی ہوگا، یہ بڑی اور زبردست آپ یہ نے ملک بات کے کی. مجھے یاد آیا مفاد کے لیے پی ڈی ہوگا. ایم جب بنی میں تھی، ان جماعتوں نے مل کے پی ڈی ایم بنائی تھی تو اس کی سربراہی مولانا صاحب کو ہی دی تھی. تو آپ لوگوں کو بھی اگر یہ جو گرانڈ اپوزیشن الائنس بنتا ہے اس کی سربراہی مولانا صاحب کو دینی پڑے تو مان جائیں گے خان صاحب؟ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. ہم یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سچویشن بنے گی، لیکن اس کے اوپر کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی ایسی کمٹمنٹ یا ایسا کوئی قدغن نہیں لگی ہوئی کہ ہم نے مولانا کو یہ قیادت نہیں دے سکتے. مولانا سب سے تجربہ کار ہیں اس وقت، اور زیرک سیاستدان ہیں، اور جو 26ویں ترمیم کے اوپر جو ان کا رول رہا ہے وہ ہیروئک، جسے کہتے ہیں ہیرو والا ان کا رول تھا. یہ اس کو ماننا پڑے گا، اور یہ اسی کی وجہ سے یہ جتنی اس میں جو ڈیلے بھی ہوئی، اور کچھ ان کی جو 57 امینڈمنٹس لے کر آ رہے تھے وہ اس سے کم ہو کے وہ کافی کم ہوئی. تو ٹھیک ہے. اس لیکن لیے اس میں دیکھیں، اس میں کوئی جو ایسی بات نہیں ہے، اور سیاست پریکٹیکل کے اندر ایک کوئی آخری چیز وہ چاہ رہے ہیں، اور وہ کے پی کے حکومت سے، پاکستان تحریک انصاف سے ڈائریکٹلی چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کے پی کے میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف وہاں جیتی ہے. سو آپ کی حکومت کے پی کے میں وہ اس چیز کے لیے بھی تیار ہوگی کہ اگر وہ جو سیاسی حصہ مانگتے ہیں یا انتظامیہ کے اندر حصہ مانگتے ہیں وہ بھی آپ ان کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ میرے خیال میں ہم ان سے پوری طرح سے سیٹسفائی کریں گے، اس وجہ سے کہ کے پی کے اندر بھی کوئی زیادتی ہوئی ہوگی تو اس میں پی ٹی آئی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ الیکشن کمیشن تھا اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو تھا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تمام کا تمام جو اس میں جو اس وقت جو سب سے بڑا کردار تھا وہ تو کا تھا. تو اور الیکشن کمیشن یہ اس وقت اکٹھے تھے، اور یہی ایک بہت بڑی طاقت تھی. بٹ انہی نے بینیفیشری تو یہ پی ٹی تمام آئی نا، جو تو یہ جو کیئر بالکل ٹیکر. ٹھیک ہے، لیکن اوبیسلی اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ پھر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کے آپ خلاف ہیں، انہوں نے ایک صوبے کے اندر آپ کو جتا دیا، باقیوں میں ہرا دیا، اس پہ کوشچن مارک آتا ہے. بٹ موونگ آن، میں ملک صاحب کا بھی اس پہ تجزیہ شامل کر لوں. ملک صاحب، جس طرح احمد اویس صاحب نے بات کی، مولانا صاحب بالکل زیرک سیاستدان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کا ورکر بھی بہت تگڑا ہے، وہ آ گیا سڑکوں پہ، حکومت کو بھی ٹف ٹائم دے سکتا ہے. یہ لوگ سیاسی حصہ بھی دینے کو تیار ہیں کے پی کے میں، مولانا کو سربراہی بھی اگر دینی پڑے تو دے دیں گے. تو اس کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب نہیں مانیں گے؟ شکریہ سعدیہ. دیکھیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ مولانا کو بنانا اتنا آسان نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور یہ اگر سمجھ لیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہ مولانا ان کی خاطر سڑکوں پر آئیں گے اور اپنی جو ورک فورس ہے، جو اپنی ساری صلاحیت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خرچ کر دیں گے، تو مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. مولانا خود وکٹم ہے، مولانا اپنے آپ کو وکٹم سمجھتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی مروت اس کی سیاست کا ذکر کریں تو مولانا تو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہاں پہ زیادتی کی گئی ہے. اور زیادتی کس نے کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے. پھر ان کے بیانات یہ جو سامنے آتے ہیں سم ٹائم جو ہے فیس سیونگ کے لیے تو ہو سکتے ہیں، مولانا کے دل میں اب بھی گلا شکوہ موجود ہے جس طریقے سے مولانا کو ٹارگٹ کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو پچھلے چند سالوں کی سیاست کی ہے، اتنی انتہا پسندانہ سیاست کی ہے، اتنا اپنے مخالفین کے خلاف محاذ آرائی کی ہے کہ اب یہ ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پر کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تحریک انصاف کے اندر مسائل کیا ہیں، تحریک انصاف کے ایک رہنما کا دوسرے رہنما کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے. حتیٰ کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ لاہور جیل میں بیٹھ کے یہ بار بار کہتے ہیں جی مجھ سے بھی مشورہ کر لو، میں پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں. چودھری پرویز علی صاحب کہتے ہیں میں پارٹی کا صدر ہوں، کوئی مجھ سے بھی آگے پوچھ لے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں لاہور میں پارٹی کا صدر ہوں. اب دیکھیں اس وقت جو شیر افضل مروت صاحب جو کچھ باتیں کر رہے ہیں، یہ باقی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، ایک کے پی کے اندر گروپ بنا ہوا ہے، مرکزی سطح پہ ایک گروپ بنا ہوا ہے، اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے، کوئی کہتا ہے تم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو، کوئی کہتا ہے تم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو.
ان حالات میں دیگر جماعتیں ان کے ساتھ کیسے چل سکیں گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ پی ٹی آئی پہلے اپنی صفوں کے اندر ٹرسٹ پیدا کرے, پھر جو لوگوں کے ساتھ وہ چلنا چاہتی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب اگرچہ آج کل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, لیکن جتنے ماضی میں فیصلے ہوئے کیا اچکزئی صاحب کو اعتماد میں لیا گیا؟ وہ ٹی وی پہ آ کے بات نہیں کرتے, لیکن نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ سولو فلائٹ کی قائل ہے پی ٹی آئی. اس لیے یہ چیزیں جب تک پی ٹی آئی درست نہیں کرے گی, پی ٹی آئی کوئی بڑا متحدہ اپوزیشن کا جو ہے وہ پہلے اپنی صفوں میں اتحاد لانا پڑے گا. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ جنید اکبر ورسز علی امین گنڈا پور, شیر افضل مروت ورسز سلمان اکرم راجہ, فواد چودھری, شعیب شاہین, یہ ہر روز کوئی نہ کوئی خبریں ایسی آ رہی ہوتی ہیں میڈیا پہ. ابھی احمد اویس صاحب نے جس جانب اشارہ کیا تھا کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے مزاحمت کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے. تو احمد اویس صاحب یہ بتائیے کہ یہ مولانا صاحب کا بھی یہی گلہ ہے کہ آپس میں ان کے اختلافات اتنے ہیں, اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بھی ایسی بات ہوئی تھی, پھر دوبارہ یہ جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی حکومت کی طرف سے یہی تانا ملا تھا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے لوگ اگری کر کے جاتے ہیں, اڈیالہ میں جا کے خان صاحب سے ملتے ہیں, واپس آتے ہیں مکر جاتے ہیں. تو مولانا صاحب کا بھی سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ جو چیز وہاں پہ طے ہوگی کل کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹ جائیں گے ایک جیل کی ملاقات کے بعد. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جب اتحاد قائم ہونے ہوتے ہیں نا تو یہ بہت سارے خدشات ہوتے ہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہوتا ہے, لیکن جو موومنٹ ہوتی ہے نا, موومنٹ میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ براڈ بیسڈ ایجنڈا کے اوپر وہ سب کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے آتی ہے. اب یہاں پہ کامن فیکٹر ہیں. کامن فیکٹر یہ ہے کہ ایک غیر نمائندہ حکومت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے, اور پورا نیشنل ایکسچیکر جو ہے قومی خزانے کو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے, سب پیپر آپ کو پیپر پہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ اتنے سے اتنا ہو گیا, انفلیشن ختم ہو گئی. لیکن آپ کامن مین کے مسائل کو دیکھیں جس وقت, تو آپ کو اس وقت یہ احساس ہوگا کہ یہاں سے جو کامن مین ہے ہر چیز کی جو چیزیں جو استعمال کی چیزیں ہیں, جو کنزیومر آئٹم ہیں, تمام کی تمام ان کی پرائسز جو ہیں وہ اب تک کسی میں بھی کمی نہیں آئی ہے. اونچی ان کے ابھی بھی وہ مہنگائی کی طرف ہی جا رہی ہیں, اور کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور کنٹرول اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی ایکسپورٹ کا پراپر طریقہ کار نہیں ہے, کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی ہے, کسی بات پہ کنٹرول نہیں ہے. ابھی آپ نے منسٹریز آپ دیکھا کہ ایک دم سے اور انہوں نے جو کیبنٹ کی اسٹرینتھ کو اور بڑھا دیا ہے, اور ایک طرف سے پیسہ جو ہے وہ جیبوں میں جا رہا ہے ان کے, دوسری طرف سے منافقت کر رہے ہیں کہ جی ہم تو کھا نہیں رہے ہیں, ہم تو بغیر تنخواہ کے گزارا کر رہے ہیں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاورٹی لائن جو ہے سب سے بڑا فیکٹر جو آپ کو بتاؤں جو شدید ایجیٹیشن کا باعث بنے گا, اگر تمام پارٹیز بھی, پی ٹی آئی بھی کہہ دے کہ ہم شامل نہیں ہوں گے, ہم کوئی بڑا ایجیٹیشن نہیں کرتے ہیں, تو ایک بہت بڑا ہم اگنور کر رہے ہیں. آپ کو اگلے 1-2 مہینے کے اندر رمضان کے بعد ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک اژدہا کی طرح ایک اپوزیشن کا جو ایک شکل کے اندر باہر آئے گا, اور وہ ہے جو بلو پاورٹی لائن جو پرسنٹیج ہے 55% تک چلی گئی ہے, اور کوئی پرسان حال نہیں ان کا. تو یعنی سیاسی جماعتیں سب اکٹھے ہو کے جو سامنے آئیں گے نکلیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غریب عوام ہے جو پس گئی ہے مہنگائی میں وہ ضرور نکلیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں ہم سب. ٹھیک ہے, وہ جب نکلیں گے یہ وہ لوگ شامل ہوں گے, کیونکہ وہ اتنے بدحالی میں ہیں, زندگی گزار رہے ہیں اس وقت, اور ان کی پرسنٹیج اتنی بڑھ چکی ہے. 12 کروڑ سے زیادہ اس وقت بلو پاورٹی لائن لوگوں کی جو ہے وہ پرسنٹیج ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایجیٹیشن نہیں ہوں گے؟ بڑے خطرناک ایجیٹیشن آئیں گے یہاں. ڈالیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے جو اکنامک انڈیکیٹرز بڑے پازیٹیو بتائے جاتے ہیں وہ بھی غلط ہیں, عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو یہ جو ریسنٹلی مطلب یہ کبھی سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے, ابھی وہ ابو دھابی کے ولی عہد آئے ہوئے تھے, پھر ترکی کے پریزیڈنٹ آ جاتے ہیں, پھر ازبکستان 2 بلین کی بات کر دیتا, تو یہ صرف ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں اگر دیانتداری سے تجزیہ کیا جائے تو شاید حکومت کی باتیں کہ 100% درست نہ ہو, اور اپوزیشن جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بھی درست نہ ہو. اب یہ کہنا کہ جو ہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آیا, محض کتابوں کے اندر ہے, یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے. آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے, بینکوں نے آپ کی شرح سود کم کر دی ہے,
آپ کو اگر لون لینا ہے، جو گاڑی آپ کو 24% انٹرسٹ پہ ملتی تھی، آج آپ کو 12-13 انٹرسٹ پرسنٹ پہ مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے آپ کو فائدہ ہوا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ کم جب ہوتا ہے تو لوگ سٹاک مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں، لوگ پراپرٹی کی طرف جاتے ہیں، بینکوں سے پیسہ نکل کے انویسٹمنٹ میں جاتا ہے، اور یہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو رہا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جن ڈیولپمنٹس کی بات حکومت کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپوزیشن کا حق ہے اس پہ تنقید کرنے کا، لیکن کیا حکومتیں جو ہے ماضی میں اسی طریقے سے ڈیولپمنٹ کرتی رہی ہیں؟ کابینہ کی جس کی احمد وائز صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ کابینہ میں بہت بڑا اضافہ کر دیا گیا، یہ ہماری سیاسی خرابیاں ہیں، آج کی نہیں ہیں، یہ 76 سالوں کی ہیں کہ آپ کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو مختلف دھڑے، مختلف اجلاس کے اندر آپ کو وزراء لانے پڑتے ہیں۔ کیا تحریک انصاف کے پاس مشیروں کی ایک بڑی فوج نہیں تھی جو پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھا کرتی تھی؟ میں نام گنوا دیتا ہوں، ذوالفقار بخاری صاحب تھے، افتخار درانی صاحب تھے، اون چودھری صاحب تھے، شہباز گل صاحب تھے، طاہر خان صاحب تھے، یوسف بیگ مرزا صاحب تھے، کتنی لمبی فہرست ہوگی۔ یعنی پھر یہ کہنا کہ نہیں جی اس وقت نہیں تھا، آج ہو رہا ہے۔ بحالی کا یہ اعلان تو نہیں تھا نا، معاشی بحالی ایسی نہیں تھی جو اب ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس اس کے ساتھ ایک کنٹریکٹ سے آپ نکل گئے، آپ نے کہا جی ہم نے فیول سستا کر دیا، کون بھگتے گا؟ کون؟ پاکستان بھگتے گا نا، آپ کی اکانومی بھگتے گی۔ یعنی آج کی حکومت اگر آج اعلان کر دے کہ بجلی 10 روپے جو ہے وہ وارڈ آپ کو دے دی جائے گی، تو 10 روپے ملنے والی بجلی پہ آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی ڈیل ہے کہ آپ بجلی پہ سبسڈی سے زیادہ نہیں دیں گے، تو وہاں سے آپ کو جو ہے اتنا بڑا دھچکا لگے گا جو آپ کی معیشت سنبھال نہیں پائے گی۔ کچھ فیصلے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، یقینی بات ہے۔ یہ اوبویسلی ایک بحث ہے، اس پہ اپوزیشن اور حکومت کے لوگ ہم دیکھتے ہیں اپنے اپنے حق میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کیا حال ملک کا کیا، اکانومی کس کے دور میں اچھی تھی، کس کی بری تھی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ کہ عید کے بعد جس مؤثر اور بھرپور انداز میں تحریک چلانے کی بات کی جا رہی ہے اس حکومت کے خلاف، اس میں اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ واقعی تمام جماعتیں اکٹھی بھی ہو پاتی ہیں یا نہیں۔ نصر اللہ ملک صاحب، احمد اویس صاحب، thank you very much for joining us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with سعدیہ افضال۔ ایک بار پھر پاکستان میں دشمن طاقتیں سرگرم ہو چکی ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا دشمن کے نشانے پر ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے دہشت گردانہ سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی مدد سے ریاست کے دشمن قومی سلامتی، معاشی استحکام اور علاقائی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ دہشت گردی کی لہر کو مختلف عوامل سے جوڑا جا رہا ہے، جن میں عسکری تنظیموں کا دشمن کی مدد سے منظم ہونا، براہ راست بیرونی مداخلت اور پاکستان کے اندرونی سیاسی صورتحال اہم عوامل ہیں۔ صوبہ بلوچستان کی بات کی جائے تو گزشتہ ایک سال سے ایک خاص پیٹرن کے تحت صوبے بھر میں صوبائیت کو ہوا دینے کے لیے بلوچستان کی شاہراہوں پر بسوں اور گاڑیوں کو روک کر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بسوں سے مسافروں کو نکال کر ان کے شناختی کارڈز چیک کر کے ان کو مارا جاتا ہے۔ گزشتہ ایک سال سے صوبہ بلوچستان میں خوف کی فضا میں بہت حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور پاکستان کے دیگر صوبوں کے رہنے والے بلوچستان سفر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے ریکارڈ کو دیکھا جائے تو جنوری 2024 سے لے کر اب تک بلوچستان کی شاہراہوں پر ناکہ بندی کر کے 50 سے زائد مسافروں کو قتل اور درجنوں گاڑیوں کو جلایا گیا۔ مارے گئے بیشتر افراد کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا، جن کو گاڑیوں سے نکال کر گولیاں ماری گئیں۔ گزشتہ ہفتے بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ N70 پر بارکھان کے علاقے میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 7 مسافروں کو بس سے نکال کر قتل کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے تبلیغی اجتماع سے واپس آتے ہوئے ہزاروں افراد کو بولان کے علاقے میں ناکہ بندی کر کے روکا گیا۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گرد عناصر کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ دہشت گرد عناصر کئی گھنٹوں تک سڑکوں پر موجود رہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا ریاست پاکستان کو سامنا ہے۔ دوسری جانب بیرونی سپورٹ کی بات کی جائے تو ریاست کے دشمنوں کو افغانستان حکومت سے بھی کھلی مدد مل رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں ماہ 6 فروری 2025 کو دوران آپریشن ہلاک ہونے والے افغان دہشت گردوں کی لاشیں افغان حکومت کی طرف سے قبول کی گئی تھیں۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی شناخت لقمان خان ولد کمال خان کے نام سے ہوئی تھی، جو ضلع خوست کا رہائشی تھا۔ اس سے قبل ڈیرہ غازی خان میں ہلاک ہونے والے دہشت گرد احمد الیاس عرف بدر الدین کی لاش کو بھی افغان طالبان نے وصول کیا تھا، جو افغان صوبے کے نائب گورنر مولوی غلام محمد کا بیٹا تھا۔
جس کی ہلاکت کو افغان عبوری حکومت نے نام نہاد شہادت کا نام دے کر جشن منایا تھا۔ بیرونی حکومتیں دہشت گردی کو براہ راست سپورٹ کر رہی ہیں۔ گزشتہ کچھ ماہ سے اگر دیکھا جائے تو ریاست پاکستان کے خلاف ایک نیا نیکسس بھی بن رہا ہے، جس کے تحت بھارت اور افغان طالبان کے مابین ملاقاتوں کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تناظر میں ہم نے دیکھا پہلی ملاقات نومبر 2024 میں ہوئی، جس کے بعد دونوں ممالک کا سفارتی تعلقات میں بہتری لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ گزشتہ ماہ جنوری کے پہلے ہفتے میں دونوں ممالک کے مابین کابل میں ہائی لیول ٹاکس کا آغاز ہوا، جس میں افغان وزیر خارجہ اور بھارتی سیکریٹری خارجہ نے حصہ لیا۔ ملاقات کے بعد افغان حکومت کی طرف سے بھارت کو سگنیفیکنٹ ریجنل اینڈ اکنامک پارٹنر کا درجہ دیا گیا۔ یہ وہ ریجنل صورتحال ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے میں اپنے ہی قومی اداروں کو تنقید نہ بنانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ ڈیفنس اینالسٹ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، اندرونی چیلنجز بھی ہیں، بیرونی چیلنجز بھی ہیں۔ اب اندرونی حالات خراب کرنے میں اس وقت جو خاص طور سے ہمیں کے پی کر بلوچستان میں نظر آتا ہے، بیرونی عناصر کا کتنا تعلق ہے؟ تھینک یو ویری مچ سعدیہ ونس اگین فار دی انوائٹ۔ دیکھیں، ہمیں اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے پاکستان کو کہ اس وقت ہم پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹ ہے ایک پراکسی وار کا اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے مکس کا۔ اور جب بھی پراکسی وار کی جاتی ہے تو اس کا ایک مین اسپانسر ہوتا ہے جس کو کلائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کلائنٹ کی صورت میں ان کو جو افغانستان کی عبوری حکومت افغانستان کے اندر، پھر پاکستان کے اندر سے ٹی ٹی پیز ہو گئی، بی ایل اے ہوگا، بی ایل ایف ہو گیا، مجید بریگیڈ، یہ لوگ اویلیبل ہیں۔ اینڈ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی رپورٹس بھی ہیں کہ ہماری جو پاکستان کے اندر جو سوشل موومنٹس ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ایک سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ عوامل ہیں، پھر سپورٹرز ہیں، ابیٹرز ہیں، پھر کچھ انڈیویجولز ہیں جو اپنے مالی فوائد کے لیے، اکنامکس کے لیے، تو یہ جو پورا کمپلیکس سچویشن ہے پاکستان کے اوپر جو اپلیکیشن ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں ایک گرے زون میں، گرے ہائبرڈ وار کی صورت میں، ففتھ جنریشن وار کی صورت میں، تو اس کا ایک مکس اپلیکیشن پاکستان کے اوپر کر دی گئی ہے۔ ڈینائبلٹی جو ہے، پلازیبل ڈینائبلٹی، دیٹ ہیز بیکم دا سینٹر آف گریوٹی آف دس وار، وہ ان کو اویلیبل ہے۔ ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم، اب وہ اس پہ کیوں انہوں نے شفٹ کیا ہے اس کی بھی بیک گراؤنڈ اب ہے، سب کو معلوم ہے، کیونکہ جب انڈیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو وہ کنونشنل ڈومین میں، ابھی ہم نے 27 فروری کی ہم باتیں کرتے رہے، کنونشنل ان کنونشنل ڈومین میں جب وہ پاکستان کو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میچنگ اسکلیشن لیڈر پہ موجود ہے اور کئی دفعہ تو اس سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ہم 5 ایٹمی دھماکے کرتے ہیں تو وہ 8 کر رہے ہیں، ہم رات کو انکرجنز کرتے ہیں تو وہ دن 11 بجے، ہم 5 ٹارگٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ 6 آ کے لاک کرتے ہیں۔ اور پاکستان کی ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ایز فار ایز بھارت از کنسرن، انڈیا جہاں تک کنسرن ہے، پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ کہ دیر از نو لکنگ بیک، آئی مین وہ کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ ایسکلیشن چاہے جدھر بھی چل جائے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، اور کشمیر از آر کور کانفلکٹ ایشو نہیں ہے، یہ کانفلکٹ ہے۔ تو یہ ایک کانٹیکسٹ ہے۔ اب جب بھارت نے دیکھا ہے کہ یہ میچنگ ایسکلیشن لیڈر پہ ہے، یہ ہمیں بیٹ نہیں کر پا رہا بھارت پاکستان کو، تو اس نے اڈاپٹ کیا یہ والا وارفیئر، اور بڑا پراؤڈلی وہ اس کو کلیم کر رہا ہے کہ جی یس دس از مائی اپلیکیشن، اور وہ پوری دنیا میں۔ اور اب تو بھارت کا جو ہندوتوا والا بھارت ہے سعدیہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا ہب بن چکا ہے جی، چاہے وہ نجر کا مرڈر ہو کینیڈا میں، چاہے وہ گروونت سنگھ کی ٹارگٹ کلنگ ہو امریکہ میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک رول ہے۔ تو یہ ایک وہ انوائرمنٹ ہے جس کے بیچ میں ہم اچھا، اس میں اوبیسلی وہ تمام لوگ جو اعلی کار بنتے ہیں ہمارے اپنے ملک میں، آپ نے یہاں پہ جو ٹی ٹی پی موجود ہے، دیگر جو گروپس ہیں ان کا ذکر کیا، کتنا بڑا رول ہے اس پالیسی کا؟ جب ہم ان کو مین سٹریم میں لانے کی باتیں کرتے تھے، جب ان کو معاف کرنے کی بات کرتے تھے، عام معافی کا ذکر کیا جاتا تھا کے پی کے میں، بلوچستان کے اندر اوبیسلی ہتھیار ڈالنے کی کنڈیشن پہ بہت سارے لوگوں کو پھر جیلوں سے جو ہے وہ باہر لایا گیا، یہ پالیسی کامیاب پھر نہیں رہی، اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں سعدیہ، انفارچونیٹلی پاکستان کا ایشو، اور یہ بہت ساری اسٹیٹس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کا ایشو یہ مین رہا ہے۔ پہلے تو ہم نے جب ہم سینٹرل ایک پالیسی اپناتے ہیں، ابھی بھی اس کا علاج جو ابھی بھی پریزنٹ سچویشن ہے، اس کے بیچ میں بھی اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ہول آف اے نیشن اپروچ کرنی ہے۔ ملٹری پرانگ نے اپنے کنٹینیو کرنا ہے، پولیٹیکل پرانگ نے کرنا ہے، ڈپلومیٹک پرانگ نے کرنا ہے، اور سب سوشل جو پرانگ ہے، ان چیزوں نے سب نے کولیکٹیو ایک وہاں تک پہنچنا ہے۔ اب 2014 میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، نیشنل ایکشن پلان جب بنا،
اب اے پی ایس سے بڑا سانحہ ایک قوم کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں دنیا بڑے ڈیزائن سے اپنے جو ایک آدھ انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی جو ہم 9/11 کی باتیں سنتے ہیں, ہم 26 کی بات کرتے ہیں, ہم 7 اکتوبر کی بات کرتے ہیں, کسی نے 16 دسمبر کی بات کی اے پی ایس کی انٹرنیشنل کمیونٹی, وہ تھیم ہی نہیں بنتا, نیریٹو ہی نہیں بنتا, وہ ایک ڈیٹ پہ اپنا نیریٹو پورا چلاتے ہیں, ہمارا نیریٹو نہیں بنتا. اس نیریٹو نہ بننے کی مین وجہ یہی ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا اندرونی ہم اس پالیسی کو پرسو نہیں کرتے, نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے پرسو نہیں کیا. تو وہ جو پالیسی تھی صحیح تھی غلط تھی, کیونکہ کولیکٹیو پالیسی نہیں تھی. ہم پالیسیز کو پھر انڈیویجولز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اور فیلئر کے بعد ہم جیسے کہتے ہیں جی افغانستان کی جنگ ہماری نہیں تھی, میں اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری نہیں تھی, وہ بالکل ہماری جنگ تھی. جب جیسے بھی مسلط ہوئی, جس انوائرمنٹ میں وی ور سپوز ٹو بی فائٹنگ دیٹ, اس سے نقصان ضرور پہنچایا اس پالیسی نے, اپیزمنٹ کی پالیسی نے. جب تک آپ اچھی کائنیٹک اپلیکیشن نہیں کریں گے, ان کو ریڈیوس نہیں کریں گے, کٹ ٹو سائز نہیں کریں گے ایک سرٹن لیول تک, ہاؤ کین یو ہیو اے بیٹر ٹیبل؟ آپ تو ایک اچھا نیگوسیشن ٹیبل آپ کو اچیو ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. پروونشل گورنمنٹ کیونکہ ان کا سبجیکٹ ہے اب 18ویں ترمیم کے بعد, یا ان کے وہ ان کا فیلئر کہاں پہ آتا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی دہشت گرد ہیں, ہتھیار اٹھا کے لوگوں کو سڑکوں پہ مار رہے ہیں, کھلے عام بلوچستان میں گھوم رہے ہیں. کل ہی ہم نے کے پی کے میں دیکھا ہے, نوشہرہ میں ایک اور نماز جمعہ کے دوران بلاسٹ ہوا ہے. تو حکومتوں کی ریٹ کہاں ہے, صوبائی حکومتوں کی؟ دیکھیں آپ نے سادیہ بڑا زبردست آپ نے ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے نا یہ جو سچویشن ہے اس میں جو بیڈ گورننس اور لیک آف فوکس, اس کی وجہ سے یہ بہت افیکٹ ہو رہی ہے. جی ابھی آپ نے صوبائی حکومتوں کا سب سے اہم رول ہے, اسپیشلی آفٹر 18th امینڈمنٹ, دے آر دا فرسٹ, کیونکہ ان کے لوگ سب سے زیادہ وکٹم ہو رہے ہوتے ہیں جی انفارچونیٹلی. پھر دھماکہ چاہے کراچی میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو, کہیں بھی ہو, اسلام آباد میں ہو, وہ پاکستان کے خلاف دھماکہ ہے. اسٹیٹ آف پاکستان چیلنج, اور اسٹیٹ کیسے بنتی ہے, یہ تمام عناصر ملا کے بنتی ہے. آل دا ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیو ٹو بی, آپ کو پتہ ہے ان کو ایک جگہ پہ ایک یونیساں اپروچ کے ساتھ جانا ہوتا ہے. اب ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے کئی چیزیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ جو آپ نے بس کا بھی ذکر کیا اپنے انٹرو میں, جہاں سے مزدوروں کو آپ کو پتہ ہے 500 میٹرز کے فاصلے کے بیچ میں 2 لیویز کی پوسٹ تھی, اس کے بیچ میں یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا. لیویز نے ریئیکٹ ہی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اب میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا, بٹ یہ وہ ویکنیسز ہے, کیونکہ ہم ہر روز پاکستانی لوز کر رہے ہیں نا. ہم کب تک شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کے بیٹھے رہیں گے؟ اب وہ 83,000 لیویز ہم نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. جی یہ وہ چیزیں ہیں. اب دیکھیں فوج جو ہے, یا ہمارے ایف سیز جو ہے, ہمارے پولیس جو ہے, یہ فرنٹ لائن پہ قربانیاں دے رہے ہیں. جب بھی دھماکہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف سی اور یہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں, لیکن یہاں سے مسنگ اور فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. لیکن یہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک گارڈنگ کرنی ہے, یا جو جس کام کے لیے کی ہے, وہ جب ہے ہی نہیں آن گراؤنڈ, تو یہ بیڈ گورننس ہے. ان کے پروٹوکول میں, ان کی پروٹیکشن میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم پالیٹکس میں پڑے ہوئے ہیں. ایوری پارٹی ان پاکستان از ان پاور. آج کوئی یہ رکھے, ٹھیک ہے پولیٹیکل چیزیں چلتی رہتی ہے, آج ایک حکومت میں, کل آپ اپنی جو لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کو پولیٹیکل ڈیموکریٹک مین سے ضرور کیجئے. آپ اپنے ورکرز کا, اپنے لوگوں کا استعمال کیجئے, سیاست ضرور کیجئے, کیونکہ توانا سیاست ہی پاکستان کو آگے لے کے جائے گی, یہ ڈیموکریسی ہمیں آگے لے کے جائے گی. بٹ خدارہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریڈ لائن ہونی چاہیے, جہاں پہ ہم نے یونٹی دکھانی ہے. اور آپ نے دیکھا نا اپنے انٹرو میں اسی ہائبرڈ وار کا ایک بڑا زبردست ذکر کیا, جو افواج میں اور عوام میں ایک دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو مائنڈ سیٹ کو ٹارگیٹ. لیکن مجھے بتائیے نا کہ آپ کے بڑے سینئر سیاستدان ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ سیاست کر رہے ہیں, کافی عرصے سے کر رہے ہیں, مختلف جماعتوں کے پلیٹ فارم سے کر چکے ہیں. عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, جب وہ بلوچستان کے یہ حالات چل رہے ہیں وہاں پہ, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی ان افیکٹو کیوں ہیں گورنمنٹس, یہاں پہ گورننس کیوں نظر نہیں آتی ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں درجنوں انہوں نے کہا کہ ایسے علاقے ہیں جو کہ آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں علیحدگی اختیار کرتے ہوئے, انہوں نے یہاں تک بات کر دی. تو یہ پھر کیا تاثر ہے؟ This is a very unfortunate, again میں کہوں گا پالیٹکس. آپ اپنے پولیٹیکل جو آپ کے چیزیں ہیں, آپ پولیٹیکل کمپٹیشن میں یا پولیٹیکل ڈیفائنس میں جا کر اس طرح کی چیزیں اسٹیٹ کے خلاف دے دینا, بیسیکلی آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان کی عوام کو. دیکھیں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ڈیموکریسی میں اپوزیشن کی بھی اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ وی ہیو ٹو, انفارچونیٹلی سادیہ میری نظر میں, دا اسٹیچر آف دا اسٹیٹ آف پاکستان از ہیئر, اور ہم جو پالیٹکس کر رہے ہیں یا اور بھی, میں یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر, ہماری جو اپروچ ہے نا جی پوری اسٹیٹ کی, وہ دیٹ از ویری لوور. بجائے ہم اس کو ریز کرنے کے, ہم اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے اسٹیچر کو بھی نیچے لے کے آنا ہے. دس از آل پالیٹکس. ٹھیک ہے آپ پالیٹکس کریں, میں تو اس کو شیمفل ریگریٹیبل ہی کہوں گا
ٹھیک ہے, آپ کے اور بڑے مینز ہیں. کل آپ بھی پاور میں تھے, آپ خیبر پختونخوا کا پھر کمپیریزن کریں نا, یو آر ان پاور دیئر, آپ کل پاور میں تھے, آپ نے بلوچستان کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا, یا بلوچستان جب یہ دور حکومت تھا ان کا تو اس وقت بھی موجود تھے. کے پی کے میں تو وہ پاڑا چنار والا انسیڈنٹ ہوا تھا, تب سب لوگوں نے انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے میڈیا سے کہ کیوں نہیں جا رہے ہیں سی ایم صاحب, تو سی ایم سے یہ سوال ہوا بھی تھا انفیکٹ, اور ان کا جواب یہ تھا کہ یہ آج کے حالات تو نہیں ہیں. تو دیکھیں ہم تو اس طرح ایک دوسرے پہ یہ پھینکتے رہیں گے, اسٹیٹ کو کمزور کرتے رہیں گے. یہی وہ حالات ہے جس کا فائدہ جو سپانسر ہوتے ہیں پراکسی وارز کے, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی کی آپ نے بات کی, یہی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ریڈ لائن ہوتی ہیں, وہ لیڈرز کو بھی چاہیے کہ اپنی ان ریڈ لائن سے نہ خود کراس کریں نہ اپنے لوگوں کو یہاں پہ تو ریڈ لائن آئی تھنک انڈیویجولز بنے ہوئے. جی ہاں, تو یہاں پہ جب آپ انڈیویجول جو ہے وہ اداروں سے اور ادارے اسٹیٹ سے اور انڈیویجول پارٹی سے اور پارٹی اسٹیٹ سے جب بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو دس از دی پرابلم. آپ اس کو تو پھر اسٹیٹ جب اپنا اپلیکیشن کرتی ہے تو آپ اس کو پھر کسی اور ڈومین میں لے جا کر ڈسکس کر رہے ہیں, وٹ ایور مطلب جو بھی حالات ہیں. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ خدارہ یہ ڈیموکریٹک فورسز نہیں اس کے سلوشن نکالنے, بیکاز ہر فرکشن کا, ہر کانفلکٹ کی ریزولوشن ڈیموکریسی کے اندر بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ سکتے ہیں, آپ یو کین کریٹ اسپیس, اور اسپیس کریٹ کرنی ہوگی ہم نے. اور جو اسٹیٹ کی چیزیں, پاکستان ہوگا تو آپ سیاست کریں گے نا, آپ کوئی بھی جتنے سے بڑا لیڈر بھی لے لیں, وہ کسی ملک میں ان کو بھیج دیں, ان کو پوچھے گا بھی کوئی نہیں ان حالات کے ساتھ اور اس کنٹریبیوشن فار دا اسٹیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اپنے ادنا سیاسی مفادات کے لیے ریاست کو, ریاستی مفادات کو بلی نہ چڑھائیں. بہت بہت شکریہ جہمود صاحب فار جوائننگ us today on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. روس یوکرین جنگ کا قصہ اپنے اختتام تک پہنچ چکا ہے. لاکھوں کی تعداد میں یوکرینی بھی مارے گئے اور کئی لاکھ کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دیگر ممالک میں پناہ بھی اختیار کرنا پڑی. کیا حاصل ہوا؟ نہ نیٹو کی ممبرشپ مل سکی اور نہ ہی اب مستقبل کی سیکیورٹی گارنٹی دی جا رہی ہے. یوکرین کا مستقبل تاریک ہو چکا ہے. جنگ یوکرینی صدر زیلنسکی کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. یوکرین کے پاس صرف ایک امن کا آپشن موجود ہے, لیکن یوکرین کی یورپی اتحادیوں کی کچھ اور ہی خواہش ہے. یورپ اور یورپی یونین کی خواہش ہے کہ یوکرین روس کے ساتھ جنگ جاری رکھے, اور اسی مقصد کے لیے 3 دن قبل روس یوکرین جنگ کے آغاز کو 3 سال مکمل ہونے پر تمام یورپی ممالک نے یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوکرین کے دارالحکومت کیف کا رخ کیا. یوکرینی صدر زیلنسکی کو یقین دہانی کرائی کہ یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہے. دوسری جانب یورپی لیڈران کی کوشش ہے کہ کسی طرح ٹرمپ کو رام کیا جا سکے اور ٹرمپ یوکرین کی سپورٹ جاری رکھے. اسی مقصد کے لیے یورپی ممالک کے سربراہان نے امریکہ بھی جا کر دیکھ لیا, لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی ٹرمپ سے ملاقات سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا. یہاں تک نہیں, ٹرمپ کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس میں بھی میکرون کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ڈکٹیٹر ماننے سے بھی انکار کر دیا. یورپی میگزین politico.eu کی نیوز سٹوری کے ٹائٹل سے صورتحال مکمل طور پر بیان کی جا سکتی ہے. EU worries over lack of Trump's security guarantees for Ukraine. یورپی یونین کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ فرانسیسی صدر کا دورہ امریکہ صرف وقت کا ضیاع تھا, جبکہ فرانسیسی صدر کی موجودگی میں میڈیا ٹاک کے دوران ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ یوکرین کو کسی قسم کی سیکیورٹی گارنٹی نہیں دینے جا رہا. یوکرین یورپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یورپ یوکرین کا ہمسایہ ہے, لیکن ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سب ٹھیک ہو. فرانسیسی صدر کے بعد اب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بھی ٹرمپ سے ملاقات کر چکے ہیں, لیکن کچھ حاصل نہ ہوا. فرانسیسی صدر سے ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی موجودگی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا کہ نہ سیکیورٹی اور نہ نیٹو میں شمولیت کی گارنٹی دی جا سکتی ہے. البتہ یوکرینی صدر امریکہ میں جلد ایک معاہدہ کریں گے. صحافیوں کی طرف سے یوکرین کو کنسیشن دینے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو ٹرمپ کا کہنا تھا کہ نیٹو, یو کین forget about it. I think that's probably the reason the whole thing started. امریکہ اور یوکرین کے درمیان معدنیات کے حوالے سے ہونے والے معاہدے پر بات کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ڈیل یوکرین کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی, کیونکہ اس ڈیل کی مدد سے امریکہ یوکرین پہنچ جائے گا.
ہم یوکرین کی سرزمین پر ہوں گے تو یہ ایک قسم کی سیکیورٹی ہی ہوگی، کیونکہ جب ہم وہاں پر ہوں گے تو کوئی بھی ہمارے ساتھ گڑبڑ نہیں کرے گا۔ دوسری جانب اگر ٹرمپ کے روس کے متعلق رویے کی بات کی جائے تو امریکہ یورپ کی نسبت ماسکو کے ساتھ بہتر سفارتی تعلقات بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ رواں ہفتے روس یوکرین جنگ کے 3 سال مکمل ہونے پر اقوام متحدہ میں 2 قراردادیں پیش کی گئیں اور دونوں قراردادوں میں امریکہ نے تاریخ رقم کرتے ہوئے روس کا ساتھ دیا۔ سب سے پہلے امریکہ نے ماسکو کے اقدامات کی مذمت اور یوکرین کی علاقائی سالمیت کی حمایت کرنے والے یورپی قرارداد کی مخالفت کی، اور یوں امریکہ نے جنرل اسمبلی میں روس، بیلاروس اور شمالی کوریا کی طرز پر ووٹنگ میں حصہ ڈالا۔ اس کے بعد امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کا مسودہ جمع کرایا اور اس کے حق میں ووٹ دیا، جس میں روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن اس قرارداد میں روسی جنگی کارروائی کی تنقید نہیں کی گئی تھی۔ 2 اتحادی ممالک برطانیہ اور فرانس کی طرف سے ڈرافٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب ان کی کوشش کو ویٹو کیا گیا تو دونوں ممالک نے ووٹنگ سے ایبسٹین کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد پہلی مرتبہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر امریکہ روس ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، جبکہ امریکہ کے یورپی اتحادی مد مقابل نظر آ رہے ہیں، اور یورپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ روس یوکرین جنگ جاری رکھی جائے یا امن کی راہ اختیار کی جائے۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔